बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आसिफ जरदारी भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। खतरा है भैया, खतरा नंबर 440 वोल्ट जो है ना वो एक मुझे दिखाई दे रहा है आगे, और चीजें जो हैं वो अब संजीदा रुख अख्तियार करने जा रही हैं। ये सारा इशू है जिसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इस बात को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको माजी की तरफ लेके जाना होगा। और माजी बोता नहीं है, माजी करीब है। मैं को 1980 के दौर वापस नहीं लेके चला, ये एवं को 2-4 महीने की गल है, 2 महीने भी नहीं, शायद 2 महीने मैक्सिमम, हाँ 2 महीने पुरानी बात मैं आपके साथ करूंगा। और मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसको आप यूं समझ ले कि जैसे सीन नंबर 1, सीन नंबर 2 और सीन नंबर 3 पे मैं आपको सारा कंक्लूजन अपना दूंगा। सीन नंबर 1 ये है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, सारी चीजें सेट हो गई, सारा जनाब लाइट्स कैमरा एक्शन की आवाज बजन लगी, तो मियां नवाज शरीफ ने कह दिया कि जनाब वो 5 लोग जिन्होंने 2016-17 में मुझे नाअहल किया था, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मुतालबा था, और उन्होंने ये मुतालबा किसी ने कानी च नहीं किया, किसी ने चिट्ठी पा के नहीं किया, किसी को तार पत्थर नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने पब्लिकली ये मुतालबा किया। ये जो लाहौर का फ्लैटिस होटल है, यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक फंक्शन अरेंज किया, इतने भाई लंडन बह के मियां नवाज शरीफ जो ना वो शुरू हो गया कि जनाब ये 5 लोग, जनरल बाजवा, जनरल फैज खोसा, जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का उन्होंने नाम लिया। ये 5 लोग जिम्मेदार हैं प्रोजेक्ट इमरान वाले, और ये पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये मिट्टी पाओगे जो उन्हें काम नहीं चलेगा, इन्होंने भाई किसी पासे लाना पड़ेगा, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया। इस दौरान हुआ ये कि वहां से शहबाज शरीफ साहब जो है वो तब तक उड़ान भर चुके थे, और भरकर वो लाहौर पहुंच गए थे। जैसे ही वो लाहौर लैंड हुए, गुजरांवाला से भी एक बड़ी हस्ती टुरी, उन्होंने मतलब अगे पिछे हूटर वाली गड्डियां ते स्पीडो स्पीड 196 के 96 दी रहा है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं शहबाज शरीफ घर का एड्रेस। वहां पर जनाब शहबाज शरीफ इधरों घर बढ़िया, उधरों वो घर बढ़ गए। उन्होंने कहा भाई ने तेरा उन्होंने जरा ये बड़ा की करता पे, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ डबल पैसों की टिकट खरीद के भाई वापस चले गए। ठीक है, अब वो जब रास्ते में थे तो इस दौरान फिर एक मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान फिर सामने आ गया, और वो भी उन्होंने खिताब किया हुआ था। उसमें उन्होंने एजाजुल एहसन का नाम निकाल दिया, बाकी 4 के नाम जी रखे। सर तसल्ली नहीं हुई। जब शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंच गए, टाइम लगा को हफ्ता बड़े भाई नूं समझाने, छोटे भाई नूं उनको गुस्सा ठंडा करते, को धनिया घोट के पिया, को जनाब उन्होंने क्या कहते हैं आलू भारे का शरबत पिया, थोड़ा जिहा ठंडा ठंडा किया कि भाई जान दो तुहाडी मेहरबानी, लस्सी लुसी उन्होंने पियाई कि मियाँ साहब मेहरबानी करो जान दो। ये मसा मसा वापसी की राह बन लगी कि भाई तुर पे। फिर जनाब बड़े मियाँ साहब मान गए। फिर उन्होंने अपने समधी जनाब इसहाक डार साहब, जो पाकिस्तान के पता नहीं कितनी बड़ी वजीर खजाना रहे हैं, और ये क्रेडिट वो लेते हैं हमेशा कि वो इतनी बार वजीर खजाना रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के खजाने के हाल का जो सत्यानाश है उसका भी आपको बराबर का हिस्सा वसूल करना चाहिए। डिसक्रेडिट भी आपको फिर उस तरह लेना चाहिए, क्योंकि इजहार खजाना जिसके पास रहेगा, मैं देखे ना, फर्ज करें कि मैं अगर किसी जगह के ऊपर क्या कहते हैं, आपने मुझे कोई मानत दी जो तिजोरी बढ़ाती, ठीक है, उस तिजोरी च घाटे पै गए भाई, तो जिम्मेदार कौन होएगा? मैं होगा। ठीक है, आपका जो अमानत थी उसदे च खयानत हो गई, वो मेरी नेगलीजेंस से हुई है, मेरी मर्जी से हुई है, मेरी नीयत खराब हो गई, मैं आप कर ली, मेरा पुत्र कट के ले गया, को मासी का बच्चा कट के ले गया, वो आपका कंसर्न नहीं है। तो जितनी देर मैं उस खजाने के ऊपर बैठा हूं सर, मैं जिम्मेदार हूं। इसी तरह ये जो खजाने के हालात इस वक्त हैं, हर वो शख्स जिम्मेदार है जो हुकूमतों में रहा है सर। वो सियासी हुकूमतें हैं, वो फौजी हुकूमतें हैं, वो जनाब वजीर खजाना भावें टेक्नोक्रेट है, तो भावें आपने वो समधी वजीर खजाना है, तो जिम्मेदार वो हैं। तो मेरा डार साहब के साथ असल में मामला ये है कि वो साढ़े शूदरां दे विचों सन, उन्होंने ब्राह्मणा च वड़ के ना तो कुंडी मार ली है, और जो है ना मतलब शूदरां का हाल नहीं पूछया। बस इतनी सा है दुख, होर कोई नहीं है। बाकी तो जो नसीबी च हुंदा वो लभना ही हुंदा। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी।
صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ انہیں پاکستان کے غریب عوام کا پہلے سوچنا چاہیے. شودروں سے مراد میری یہ ہے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ وہ ساگڈار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بڑے میاں صاحب سے سارے معاملہ طے پا گئے. اب آپ کو ایشورنس دی جاتی ہے. ایکچولی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایشور کر رہے تھے کہ پاجی آسمان ڈگ پوئے پاویں میاں صاحب ہوں وہ گلاں نہیں کرن گے جہڑیاں کہ گجرالوں تو بھائی نے کہ نے آگے سمجھائیاں. لہذا ایک چپ تو سو سکھ ہم پاکستان کی ترقی کے اوپر توجہ دیں گے. میاں صاحب واپس آتے ہیں, تریحی استقبال ہوتا ہے. میری اطلاعات یہ تھی کہ جناب اگر استقبال ہویا تریحی وڈا فل ٹائم تو میاں صاحب سجے پاسوں دی بجائے کھبے پاسوں پرچی کڈن گے. دو لوگوں سے تقریر لکھوائی تھی, وہ کھبے پاسے نے نوٹس کٹ کے وچ نہ انہوں نے تروکا لان گے. میاں صاحب وچ ایک باری تقریر کے دوران کھبے پاسے جان لگے, کھبے پاسے انہوں نے ہاتھ بھی پایا, پھر ان کو خیال آ گیا کہ وہ زبان دیتی, پھر انہوں نے سجے پاسے پرچی کٹ لی اور سجے پاسے پرچی کٹ کے کبوتر نہ کھیڑ کھوٹ کے اور انہوں نے ایک مدبرانہ سا خطاب کیا اور سب کے دل موہ لینے والا کام کر کے تے پائیں لوی ڈبی ہوتے ہوئے گھر چلے گئے. یہ ہوا معاملہ. یہ سین یہاں پر آپ کلوز کر دیں. اب سین نمبر 2 آ جاتا ہے. اس دوران میں جب میاں نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی واپسی کے انتظامات ہو رہے ہیں, میاں صاحب آن گے, میاں جدو آئے گا اللہ کا پتہ جائے گا, چیزیں چل رہی ہیں اور ان کی چیزوں کو سیٹل کرنے کی طرف آگے معاملات بڑھ رہے ہیں, اس دوران پیپلز پارٹی کے اندر سے نوکنگ ہونا شروع ہو گئی کہ میاں صاحب جڑے نا اور ہل مل گئے. لاڈلا پلس کی آوازیں جو ہیں وہ میاں صاحب کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر سے آنا شروع ہو گئی اور وہ آوازیں جو ہیں وہ پہلے تو بلاول صاحب نے کی اس پر بات, پھر ان کو ان کے والد صاحب نے سمجھا دیا تے بلاول صاحب چپ کر گئے. لیکن پھر کچھ عرصہ بعد والد صاحب نے بھی سمجھ آ گئی, لہذا والد صاحب چپ کر گئے, یعنی آصف زرداری صاحب چپ کر گئے اور خورشید شاہ صاحب نے بولنا شروع کر دیا. خورشید شاہ صاحب نے یہ بیان دینا شروع کر دیا کہ میاں صاحب اس عمر میں ڈیل کر کے کیوں اپنی بنی بنائی عزت کو خراب کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں بڑی یعنی سنجیدہ گفتگو. خورشید شاہ صاحب جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پیپلز پارٹی میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے آنکھ ناک کان زبان ہیں. خورشید شاہ صاحب ان میں سے ایک ہے. سندھ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور بڑے سنجیدہ آدمی, یعنی وہ ایسی زبردست شخصیت ہے خورشید شاہ صاحب کہ ان کے اوپر وہ لوگ بھی مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں جو آصف زرداری صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں, اور وہ لوگ بھی مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کے عوام کا نمبر 1 لیڈر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کے ہر جیالے متوالے ادھر لے ادھر لے سب کے اوپر ان کا اتفاق موجود ہے خورشید شاہ صاحب کے اوپر. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اچھا, یہ ہیں سندھ والے. اب میں آتا ہوں سین نمبر اگلا جو ہے, اس سے سین دی اگلی کس سمجھ لو. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ جناب ادھر سے نوکنگ شروع ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے جو پنجاب سے چیزیں شروع ہوئی ہیں ان میں ندیم افضل چاند صاحب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ کی. سید حسن مرتضیٰ وہ تو بھی 2 تھے, آگے نکل گئے, کریز سے باہر نکل کے انہوں نے بھی چوکے چھکے لائے اور انہوں نے بھی میاں نواز شریف کے بارے میں جو معاملات تھے اس پر بڑی سخت تنقید کی. نون لیگ کو یہ باقاعدہ میاں نواز شریف کی طرف سے یہ ایک ہدایت تھی کہ کوئی جواب نہیں دینا, چپ کر دے در وٹ جا. ٹھیک ہے, ساڈی کھیڈ بنی, سانو کی لوڑ, جنہاں دی کھیڈ نہیں بنتی کوئی چیکا مار دے جو میچ ہار رہے ہوتے ہیں. جہاں جیتیا ہوتا ہے وہ تو لڑیاں پا رہا ہوتا ہے, وہ تو سکون نہ بیٹھ کے سائڈ تے چاہ دا کپ یا کافی دا کپ لاتے لات رکھ کے سگار لا کے جناب مزے کر رہے ہوتا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے, جہاں سگار نہ پی سکتا ہوئے وہ جناب ویسے بیٹھ کے اپنے بی بچیاں دے نال انجوائے کر رہا ہوتا ہے, دم پخت دی کڑائی ہے جی. تو یہ ہے معاملہ. میاں صاحب نے کہا اب آپ چپ کر جائیں, لیکن سر پاکستان کی سیاست ہے, اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے کو پتہ نہیں لگتی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ اب جس لیول کے خورشید شاہ صاحب ہے نا, جن کے اوپر سارے جیالے متوالے رلے ملے درد اعتماد کر دے ہے, اس لیول کا ایک اور لیڈر ہے, اور اس لیڈر کا نام ہے جناب راجہ پرویز اشرف جو پنجاب سے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کون ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں, صرف اس لیے بتا لگا ہوں تاکہ جو ہے نا ساری یاداشت کمزور ہوتی ہے نا, تو میں کہ یاد دعا دیں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو اپنی لیڈرشپ چینج کرنی پڑی تھی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 جو تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص سزا یافتہ ہوگا وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکے گا۔ بے نظیر بھٹو کو ابسینشیا میں سزا ہو گئی اور نواز شریف صاحب نے 13 سازش کیس میں سزا دی، تو نواز شریف صاحب نے جو ہاشمی صاحب تھے، جوید ہاشمی صاحب، ان کو صدر بنا دیا، اور بے نظیر بھٹو نے 4P یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے ایک جماعت بنائی، جس کے سربراہ بنائے انہوں نے مخدوم امین فہیم کو، اور جنرل سیکرٹری جس کو بنایا اس کا نام تھا راجہ پرویز اشرف۔ تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ راجہ صاحب کس قدر نزدیک ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے۔ اب وہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، سپیکر پنجاب قومی اسمبلی ہیں، یہ ہیں جی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ تو لہٰذا ان کی طرف سے آنے والی جو بات ہے نا، وہ سر ہوا یا ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اہمیت بتاتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ڈان ٹی وی کو، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب فیض آباد دھرنا اور ماضی کے قصے بلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سوال ہوا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہیں اپنا مطالبہ کر رہے کہ قائق سامنے لائے، تو کیا یہ باتیں مطالبات درست ہے؟ جواب یہ ہوا کہ بس یہ باتیں کرنے والے روتے پیٹتے رہیں گے، 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ وتیرہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر 2-3 سال بعد آپ گزرے وقت کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے صدر اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو پہلے میاں نواز شریف کے اوپر یہ تنقید کر رہی تھی کہ وہ لاڈلا پلس ہیں، اب وہ خود یا لاڈلے ہو گئے ہیں یا لاڈلا پلس ہونے چل پڑے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا مارکیٹ میں کہ چند سجنا نیڑے نیڑے ہو، ٹھیک ہے، ساڑھے بھی تک ہو، 80 بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک نا سیاست کے اندر آپ کو کسی پاسے تے کوئی کسی کو دسنا پہنتا ہے نا کہ ایسی موجود ہیں مارکیٹ میں، ورنہ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی خواتین ہیں گھریلو، ان کو اس بات کا علم ہے کہ سکی ماں بھی اسے دیکھ کر بچے کو دودھ نہیں پیاندی جب تک بچہ روئے نہ۔ وہ کہندی چل ستا ہے نا، یہ میں ذرا 2 تپڑیاں اور مار لاں، اے میں ہانڈی چ نا ذرا سالن بھون لواں، ہیں جی، اس تو بعد میں بال نو ویکھنی ہے، نکا ستا ہی ہوا ہے نا یہ۔ تو سیاست کے اندر جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا اپنا آپ شو کرنا پڑا ہے، اور یہ انہوں نے آفر کیا کہ سر ساڈے تکو حضور اینج سلوٹ مارے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک تو یہ اس کا اینگل ہے، دوسرا اینگل کیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ چیف جسٹس ہے پاکستان کے، ان کا یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی، پھر اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سفر کیا، اور قاضی فائز صاحب کے پیچھے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یک جان 2 قالب ہو کے کھڑی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی جمہوری قوتیں تھیں۔ اب قاضی فائز صاحب کو تنہا کر دیا جا رہا ہے۔ پہلے میاں نواز شریف سائڈ دے ہویا چپ کر کے، اب سائڈ دے ہو گیا اپنا آصف زرداری کی پارٹی، پیپلز پارٹی بھی چپ کر کے کھڈے لین لگنے شروع ہو گئی، سائڈاں دے ہونی شروع ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض دا بھائی کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، سامنے تس کے سائن کیتے، کوئی جناب مائی دا لال نہیں انہوں نے پوری پا کے تک جائے، ٹھیک ہے۔ اب میچ پڑ جائے گا کس کے درمیان؟ قاضی فائز صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست، ٹھیک ہے۔ میں یہ سین دیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جو مورل اور پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ یہ جو تھا اپنا جسٹس افتخار محمد چودھری ڈپر، یہ اگر اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز نہ کھڑی ہوتی، اب پائن جن مرضی وکیل وکول نارن وہ مارتے رہتے، اعتزال حسین جنیاں مرضی گڈیاں ڈرائیو کرتا رہتا، کھ نہیں سی ہونا۔ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی، نون لیگ کھڑی ہوئی، طریقے انصاف چری اس لیے کسی جوگی ہیگی نہیں سی، لیکن چلو جنی بھی سی، ٹھیک ہے،
وہ آئی, جماعت اسلامی آئی, ساری جماعتوں کے پیچھے آئی. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تو جانے دی ہیں یار اس میں. اسلام آباد کے اندر اسی کے لیے, اسی کی بحالی کے لیے دھرنا دیا ہوا تھا. جولائی 2007 کی بات ہے, دھماکہ ہوتا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوتے ہیں. مجھے اب بھی اچھے طریقے سے یاد ہے, نرگس فیض ملک صاحبہ ایک ایم پی اے رہی ہیں پیپلز پارٹی کی, اب بھی وہ حیاتی ہوں گی, میرے ساتھ ان کی کافی عرصہ ہو گیا ہے, کوئی مطلب ملاقات ہی کتنی نہیں ہوئی, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. وہ نرگس فیض ملک صاحبہ جو ہیں ان کو باقاعدہ چھرے لگے, وہ بڈھی جڑی ہے اسپتال رہی. یہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں اپنا ڈاکٹر اسرار جو ہے, یہ جو 6.25 فٹ کا بھائی جناب 3.5 فٹ کا رہ گیا, ٹھیک ہے, یہ معذور ہو گئے. یہ افتخار محمد چودھری دی بحالی دے چکر چ ہوا سی پائے سارا کام, ٹھیک ہے. تو انہیں بحال ہو گئے جڑے اگوں جناب پھر دیتے, وہ پیپلز پارٹی نے پھر نتیجے واہ بھگتے. لیکن چلیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پیچھے پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو چیزیں آگے بڑھتی نہیں ہیں. تو کیا اس طرح سے سمجھا جائے کہ جنرل جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو اس حوالے سے دسیا جا رہا ہے کہ بھائی تو کل ہی ہے, پھر کر لا جو کرنا ہی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اسد زرداری صاحب نے وہ لائن پکڑ لی ہے جو میاں نواز شریف کی لائن, جس کو وہ قرار دے رہے تھے, اور اب انہوں نے اپنے آپ کو میاں نواز شریف کے متبادل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے, بلکہ پیش کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو ان کے متبادل کے طور پہ اپنے ساتھ بٹھاتی ہے, نہیں بٹھاتی, انہوں نال لا کے رکھ دیے, ٹور کے رکھ دیے, نہیں رکھ دی, یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. ابھی اس پہ کوئی پکی گلاں نہیں ہیں, لیکن معاملہ بڑا سیدھا اس وقت کہ اس وقت صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی جو ہے نا وہ براہ راست شروع ہو چکی ہے, اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب مکمل جڑا نا اڈی ٹپا وہ چل رہا پیا جی. یہ اس وقت سین ہے سیاسی جماعتوں کا. میرے پاس اطلاعات بھی تھیں اور میرا یہ خیال بھی تھا, تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا, کیونکہ میں آپ کا ہوں مخبر شودروں کا, ٹھیک ہے, برہمنوں کے اندر. تو میرا پوائنٹ جڑا کام ہے نا وہ میں تم دستا جی, باقی تسی جانو تے تہاڈا کام جانے, اگے تیرے بھاگ لچھیے. کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.